अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको कुछ एस्टेब्लिशमेंट के नए जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, फेक न्यूज़ के नाम पर जो एक बयानिया घड़ के लगे हुए हैं मीडिया और सोशल मीडिया का गला घूंटने के लिए, उनके चेहरे कुछ दिखाएंगे। एक उनके स्टार एंकर के कुछ माजी के किस्से सुनाएंगे कि वो किस तरह से मीडिया की पीठ में छुरा घोंपते रहे, किस तरह से जमहूरियत को ज़िबा करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे रहे और किस किस्म के सवालात करते थे वो आर्मी चीफ से, उनको प्रोवोकिंग सवालात जमहूरियत के खिलाफ। तो हमने कहा सोचा ज़रा बताएं ना, आजकल जो बड़े होए इधर उधर सहाफ़ियों को कॉल करके तो दूसरे सहाफ़ियों के खिलाफ उकसाते हैं और क्या बारीक वारदात डालते हैं। और जी अपने मुहासबे का भी वक्त आ गया ना जी, ये देखें ना, सबसे बेहतरीन मौका है अपने मुहासबे का। ठीक है, तो मैंने कहा ज़रा इनको मुहासबा तो बताएं किसका इन्होंने करना था और अब ये किसका कर रहे हैं, ये जुज़ वक्ती तहकीकाती सहाफ़ी। ठीक है, अब आजकल देखिए, मैं वैसे तो अपने जुज़ वक्ती तहकीकाती सहाफ़ियों से कहना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी आप लोग अपनी आखिरी तहकीकाती स्टोरी तो पोस्ट करें कि आपने आखिरी हुकूमत वक्त के खिलाफ किसी के खिलाफ तहकीकाती स्टोरी कब की थी, वो ज़रा ट्वीट करें ताकि हमें पता चले और हमें एग्जैक्ट डेट का आइडिया हो कि इस डेट तक ये बदस्तूर सहाफ़त कर रहे थे, इस डेट के बाद ये पीआर एजेंट मुकर्रर हुए हुकूमत वक्त के, और फिर उधर से ही इन्होंने इस हुकूमत को लाने वाली जो एस्टेब्लिशमेंट थी उनसे इन्होंने वजीफे के तौर पे टीवी स्क्रीनें ली हैं। ठीक है, और अब ये बैठ के वहां पर दानिश के मोती बिखेरते हैं, फेक न्यूज़ की बात करते हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं। ठीक है, तो मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगा, ये प्लीज़ अपना अगर कोई लास्ट तहकीकाती स्टोरी अगर कोई ट्वीट कर दें कि हमने फलां डेट को देखो एक तहकीकाती स्टोरी की थी, हम तो हुक्मरान जमात के पॉलिटिकल वर्कर नहीं हैं, हम सहाफ़ी हैं अभी भी। ये ताकि अपनी ज़रा सहाफ़त तो मुझे ज़रा इस्टेब्लिश करके दिखाए ना। जो आजकल दूसरों के बारे में ट्वीट्स कर रहे हैं, वो देखो जी डॉलर खोर यूट्यूबर और फलाने और ये और वो, और खुद भी यूट्यूब चैनल ही चला रहे हैं। भाई इतना गुनाहगार मीडिया है यूट्यूब, तो आप क्यों यूट्यूब पे बैठे डॉलर कमा रहे हैं? और मैं ये भी चैलेंज करता हूं, ये अपने यूट्यूब की इनकम और मेरे यूट्यूब की इनकम को कंपेयर कर लें, बाकियों की छोड़े, बाकी हमारे सहाफ़ी दोस्तों की। ठीक है, कि ये मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर ये वाले झूठे इल्ज़ामात लगाएं या दीगर जो सहाफ़ी हैं, दिल सरफराज या साकिब बशीर साहब, उन पर ये डॉलर खोरी के झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं ना। ठीक है, तो उनको छोड़ दे, अपने यूट्यूब चैनल की मेरे इस मामूली सहाफ़ी के यूट्यूब चैनल से इनकम कंपेयर कर लें, मेरी इनसे कम यूट्यूब इनकम ना हो तो बात कीजिएगा। ठीक है, मैं शायद इस वक्त पाकिस्तान में जो इंतहाई कम यूट्यूब से इनकम जनरेट करने वाले सहाफ़ी हैं, मैं उनमें एक हूँगा। ठीक है, तो ज़रा आए कंपेयर करें। ठीक है, बैठ के लगे हुए एक बयानिया घड़ने, झूठा बयानिया, बगैर सबूत के दूसरों पर डॉलर खोरी का इल्ज़ाम लगाने वाले किस मुंह से फेक न्यूज़ की बात कर रहे हैं? ये तो खुद फेक न्यूज़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ज़रा आए ना मार्केट में, ज़रा अपने बिलों से निकलें, कुछ तहकीकाती सहाफ़त करें, हमें भी पता चले ये कौन सी तहकीकाती सहाफ़त कर रहे हैं। ठीक है, सवाए इसके कि माजी में इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के कारकुनों और उस वक्त के प्रो पीटीआई एंकरों और सहाफ़ियों को 5th जनरेशन वार का बयानिया दिया हुआ था और वो उसके नाम पर
ہم صحافیوں پر غداری کے الزام بھی لگاتے تھے، مریم نواز صاحبہ کے لفافہ ہونے کے الزام بھی لگاتے تھے، نون لیگ کے لفافی ہونے کا الزام بھی لگاتے تھے، اور ہم پر جناب وہ فارن فنڈنگ کا الزام بھی لگاتے تھے. یہ سارے بیانیے وہ گھڑتے تھے اور ہم پر لگاتے تھے. آج اسٹیبلشمنٹ نے وہی بیانیہ نئی پیکنگ میں پیک کر کے ہمارے نون لیگ کے کارکن دوستوں کو اور نون لیگ پرو جز وقتی تحقیقاتی صحافیوں کو فیک نیوز کے نام پر پکڑا دیا. ٹھیک ہے، یہ ہے ان لوگوں کی اصلیت کہ یہ بھی وہی واردات ڈال رہے ہیں کیونکہ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے نئے اتحادی ہیں. یہ شاید انتظار ہی یہ کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی گود سے گیلے تیتروں کو اٹھائے اور ان کو اپنی گود میں بٹھائے. ان کا اور اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں تھی. جو سویلین سپریمیسی، آزادی صحافت اور فلاں بلاں جو اس دور میں بولتے تھے، تو دراصل یہ بول کے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالتے تھے کہ ہمیں گود میں بٹھاؤ. یہ کیوں گود میں بٹھائے ہوئے ہیں؟ اور آج یہ اس سے زیادہ خطرناک واردات ڈال رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے، اور آپ یہ دیکھیے، میں اس دن دیکھ رہا تھا پرسوں ایک وہ سبھات زکریا صاحبہ کی ٹویٹ، انہوں نے نام نہیں لکھا لیکن جو انہوں نے تمام نشانیاں کوٹ کی ہیں وہ سینئر جرنلسٹ اور اینکر حامد میر صاحب کی ہیں. آپ پتہ ہے حامد میر صاحب پاکستان کے لیڈنگ اینکر ہیں. ارلی 2000 سے وہ اینکر ہیں پاکستان کے ٹاپ ریٹڈ شو کیپٹل ٹاک کے جیو نیوز پر. ٹھیک ہے، 80 کی دہائی سے وہ صحافت میں ہیں. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کون سا، چاہے میاں نواز شریف صاحب ہو، چاہے اسد زرداری صاحب ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، چاہے عمران خان صاحب ہو، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل جماعت کا سربراہ ہو یا کوئی بھی طاقتور شخصیت ہو پاکستان کی، وہ حامد میر صاحب کی ایک کال کی دوری پر ہے. پاکستان، بیرون ملک تمام بڑے صحافی حامد میر صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں رہتے ہیں. واشنگٹن پوسٹ کے لیے حامد میر صاحب پاکستان سے لکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا بڑا صحافی، اتنے بڑے ان کے نام، اتنے ان کے کنیکشنز. ٹھیک، وہ سبات ذکری سے وہ لکھتی ہیں کہ ان کی میر صاحب کی صاحبزادی جو ہماری بھتیجی ہیں، وہ امریکہ میں آج کل جرنلزم کی جاب ڈھونڈ رہی ہیں اور اس کے لیے ان کو ریفرنس نہیں مل رہا. وہ سبات زکریا صاحبہ سے انہوں نے رابطہ کر کے کہا کہ اگر آپ کہیں میری جاب یا انٹرنشپ کروا سکیں. تو پہلے تو سبات زکریا صاحبہ کو پتا چلا، جب بعد میں پتا چلا کہ یار یہ تو حامد میر صاحب کی بیٹی ہے، تو وہ اکا بکا رہ گئی کہ یار اتنے بڑے باپ کی بیٹی، اور وہ اپنے باپ کا نام نہیں استعمال کر سکتی، اور اس کا باپ بھی اس کی جاب کے لیے کوشش نہیں کر رہا کہ میں اپنی بیٹی کی جاب کروا دوں اپنے نام کے اوپر. یہ ہے کریکٹر. اور یہ تمام جز وقتی تحقیقاتی صحافی دن رات حامد میر صاحب کو گالیاں دیتے ہیں. یہ ہے ان کا کریکٹر. ٹھیک ہے، جنہوں نے اسی طرح کنیکشنز لڑا کے نہ صرف اسکالرشپس لیں، بیرون ملک موجیں کر کے آئے، اور آج ادھر آ کے دوسروں پر ڈالر خوری کے الزام لگا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ان سب کی حیثیت ہے، یہ ان سب کا ظاہر اور باطن ہے. یہ ہے وہ سب جہاں پر یہ آج کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب آپ دیکھیے ذرا اس سے آگے بڑھیے. میں ذرا ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اینکر ہیں، بڑے مشہور اینکر ہیں، ایک بڑے نیوز چینل پر پرائم ٹائم شو بھی کرتے ہیں. آج کل ہمارے جز وقتی تحقیقاتی صحافیوں کی فیک نیوز بیانیے کے لیے جو تقریبات ہوتی ہیں، جو پتہ نہیں کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے، جو یہ سب کچھ کرتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آئیڈیا تو ہمیں ہے، ظاہری بات ہے،
بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کا ہو تو فنڈنگ پتہ نہیں پھر آ ہی جاتی ہے، فوراً پیدا ہو جاتی ہے اس ملک میں فنڈنگ. تو وہ اس میں بھی وہ سٹار اینکر صاحب بڑی جلوہ افروز ہوتے ہیں اور بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں. تو مجھے ان سٹار اینکر صاحب کا ماضی معلوم ہے. 2009-10 کی بات ہے. اس وقت کے آرمی چیف ہوتے تھے جنرل اشفاق پرویز کیانی. تو وہ انہوں نے صرف دیکھ کا ایک دانہ چکھا رہا ہوں جنہوں نے اشفاق پرویز کیانی کے دور میں کیا تھا، اس کے علاوہ کیا کچھ کیا ہوا اس پہ بھی پھر ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. تو ایک تقریب میں انہوں نے تمام لیڈنگ اینکرز اور سینئر کالم نگاروں کو بلایا ہوا تھا. تو یہ اینکر صاحب اس میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوال کے نام پر جنرل کیانی کو، جنرل اشفاق پرویز کیانی کو جو کہ اس وقت کے آرمی چیف تھے، جمہوریت کے خلاف اکسایا، اپنا حلف توڑنے پر اکسایا، سیاست میں مداخلت پر اکسایا. ایک منتخب آئینی صدر جو کہ افواج پاکستان کا سپریم کمانڈر تھا، آرمی چیف کو اپنے سپریم کمانڈر کے خلاف اکسایا، بغاوت پر اکسایا. انہوں نے اٹھ کے سوال کے نام پر جنرل اشفاق پرویز کیانی کو کوٹ ان کوٹ کہا کہ جنرل کیانی صاحب جب زرداری، آصف زرداری، کیونکہ اس وقت آصف زرداری ملک کے صدر تھے، انہوں نے کہا جب آصف زرداری ملک کو بیچ دے گا تو آپ اس کو ایوان صدر سے نکالیں گے. ٹھیک ہے. پھر یہ موصوف اینکر صاحب ایک دور میں بڑے کٹڑ پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی تھے اور عمران خان ابھی لانچ ہونے تھے، ابھی لانچ نہیں ہوئے تھے. تو اس وقت عمران خان ون مین آرمی تھے شیخ رشید کی طرح. تو ہر ٹاک شو میں وہ خود ہی جایا کرتے تھے اور میڈیا پہ ہر وقت وہ اویلیبل ہوتے تھے انٹرویوز کے لیے. تو یہ موصوف جو اینکر تھے، جو ہمارے جز وقتی تحقیقاتی صحافیوں کے آج کل امام ہیں، جن کے پیچھے تمام جز وقتی تحقیقاتی صحافی آج کل ٹھیک ہے عبادت کر رہے ہیں. تو بہرحال تو یہ موصوف عمران خان صاحب کے بڑے مداح ہوتے تھے. یہ بھی کچھ 2010-11 کی بات ہے. انہوں نے اس وقت اپنی پروڈکشن ٹیم کی ذمہ داری لگائی. ان سے اس وقت پاکستانی میڈیا میں موجود تمام نیوز اور ٹاک شو اینکرز، بڑے بڑے صحافیوں، بڑے بڑے کالم نگاروں، سب کی بائی نیم الگ الگ ایک پروفائل تیار کرنے کا ان کو ٹاسک دیا. اور اس پروفائل کے انگریڈینٹس کیا تھے، اس اینکر کی مالی کمزوریاں کیا ہیں، اس اینکر نے کسی سیٹ سے یا کسی سیاستدان سے کس کس سے فائدہ اٹھایا، کس کس دور میں کس کس پولیٹیکل پارٹی کی اس اینکر نے حمایت کی ہے، اس کے بچے بچیاں کیا کرتے ہیں، اس اینکر کی سیاسی جھکاؤ کس سیاسی جماعت کی طرف ہے، اس اینکر کو نوکری کیسے ملی، اس اینکر کے یہ اس قسم کی تمام کمزوریاں، ہر اینکر کی علیحدہ علیحدہ 2 پیجز کا پروفائل بنا جو ایک اتنی موٹی فائل میں لگایا گیا. اور یہ موصوف اینکر صاحب خود عمران خان صاحب کے پاس گئے، ان کو پیش کیا کہ اب آپ جب کسی ٹاک شو میں جائیں تو آپ اس جو اینکر ہوگا اس کی پروفائل پہلے یہاں سے پڑھ کے جائیے گا، تاکہ اگر وہ آپ سے کوئی سخت سوال کرے تو آپ جواب میں اس پر یہ والا اٹیک کیجیے گا، اس اینکر کی جان نکل جائے گی. ٹھیک ہے. تو وہ پھر ہوتا تھا اور پھر بعد میں اسی پروفائل کی بنیاد پہ سوشل میڈیا پر ان اینکرز کے خلاف پوری پوری کیمپینز چلتی تھیں. ٹھیک ہے. یہ ہے ان اینکر صاحب کا کردار. اپنے میڈیا کے اپنے ساتھی اینکروں کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے رہے، کیونکہ اس وقت وہ اینکر صاحب تیزی سے ناکام ہو رہے تھے اور سکرین ان کے ہاتھ سے جانے والی تھی. تو ان کو اس بات کا بڑا دکھ تھا اور وہ دوسرے اینکرز کو یوں گندا کرنا چاہ رہے تھے
ٹھیک ہے، یہ ذرا میرے جز وقتی تحقیقاتی صحافی اب ذرا اپنی تحقیقاتی صحافت کے گھوڑے دوڑائیں، بتائیں ہمیں وہ کون سے اینکر صاحب ہیں، جرت کریں نام لینا. میں تو معمولی سے صحافی ہوں بھائی، مجھے تو کسی کا نام ہی نہیں پتا، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا. یہ ہے نا سر مجاہد ملت، آج لیں نام لیں بتائیں. پھر وہ اینکر صاحب ایک ویب سائٹ چلاتے تھے، تو وہ اس ویب سائٹ کی فنڈنگ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بند کر دی. اینکر صاحب کو بڑا غصہ چڑھا. وہ جنرل کیانی جا چکے تھے، وہ اینکر صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے اور غصے میں اینٹی عمران بھی ہو گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پی ٹی آئی آج کل اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے. تو انہوں نے وہ آج کے دن تک پی ٹی آئی کو معاف نہیں کیا. اسٹیبلشمنٹ سے البتہ ان کی دوبارہ صلح ہوگی اور انہوں نے دوبارہ ان کے ذریعے ہی ایک بڑے پراپرٹی ٹائکون کی ٹی وی اسکرین لے لی ہوئی ہے اور وہاں پر بیٹھ کے آج کل بڑے بھاشن جھاڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب وہ بہرحال اینکر صاحب تو اینکر صاحب ہیں، مرشد خاص ہیں آج کل ان جز وقتی تحقیقاتی صحافیوں کے. ٹھیک ہے، تو ذرا نام لگائیں نا، تکا لگاؤ تحقیقاتی صحافیوں، جز وقتی تحقیقاتی صحافیوں، بتاؤ اس کا نام. ٹھیک ہے، اور اسی سب میں آج ایک جو اور مثبت پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سینئر صحافی اور اینکر آسمہ شرازی صاحبہ کے خلاف ماضی میں ایک پوری مہم چلائی گئی تھی. ان پر غیر ملکی ایجنٹوں نے، بھارت کا ایجنٹوں نے کے الزامات لگائے گئے تھے. یہ بڑی ہی شرمناک کیمپین تھی جس میں اس وقت کے پی ٹی آئی کے بعض یوٹیوبروں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا. آج جو مثبت پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ اسی قسم کے الزامات اے آر وائی نیوز کی اسکرین پر بھی لگائے گئے تھے. آسمہ شرازی صاحبہ نے اپنا مقدمہ عدالت میں جیتا ہے اور عدالت کے آرڈر پر اے آر وائی نے ان سے معافی مانگی ہے. یہ بڑا اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے جو آسمہ شرازی صاحبہ نے سیٹ کیا ہے. ایک تو آسمہ شرازی صاحبہ کو مبارکباد، دوسرا آسمہ شرازی صاحبہ کو ایک اور بھی بات کی مبارکباد کہ انہوں نے ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ کل کو نیوز چینلز کو یہ پتا ہو کہ وہ اس طرح سے کسی بھی صحافی کے اوپر کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر اس قسم کے الزامات نہیں لگا سکتے. یہ سب کے لیے سبق ہے. تو آسمہ شرازی صاحبہ کو اگین مبارکباد یہ مقدمہ جیتنے پر. اب ذرا آگے تو آخر میں چلتے چلتے ذرا پھر میں جز وقتی تحقیقاتی صحافیوں کو کہوں گا کہ ہمت کریں نا، ہمت بات کریں نا، نام لینا. آج کل جو آپ ٹھیک ہے اپنی صحافت حکمران جماعت کے قدموں میں ڈالے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کو پی ٹی آئی کے خلاف سروسز کے لیے ہائر کیا گیا ہے، تو نام لینا. اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی چپلوں میں مت گھسیں کہ یہ چپلیں کیسی ہیں اور یہ چپلیں کہاں پر ہیں. ٹھیک ہے، جو جوتیوں میں بٹتی دال آپ کھا رہے ہیں نا اس کا علم ہمیں بھی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ تو دال کھا رہے ہیں نا، جن رستوں سے دال آپ کو ڈالی جا رہی ہے نا وہاں سے پیش کی جانے والی چکن کی پلیٹیں بھی ہم نے واپس کی ہوئی ہیں. تو آج آپ ہمیں بتانے کی کوشش کریں گے نا کچھ، تو ہمیں پتا ہے آپ کو یہ لائن بھی کہاں سے مل رہی ہے اور آج کل آپ کس کے کہنے پر یہ سب کچھ لگے ہوئے ہیں. تو ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیے بجائے اس کے کہ دوسروں پر فیک نیوز کی تہمت لگائیے. ذرا خود دیکھیے آج آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور کتنے پستی میں گرے ہیں. سوری میرا مطلب ہے آپ کی نظر میں تو آپ لوگوں نے بلندی حاصل کی، آپ لوگوں کو ٹی وی کی اسکرین مل گئی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.